वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी आजम स्वाति ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़राए के मुताबिक आजम स्वाति ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे वजीर आजम ने कबूल कर लिया है। आजम स्वाति का कहना था कि अपने खिलाफ केस का बगैर ओहदे के सामना करेंगे। इस मौके पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्विटर पैगाम दिया है, जिसमें उनका कहना है कि आजम स्वाति वो दूसरे वजीर हैं जिन्होंने इंतहाई उमूमी तहकीकात पर भी इस्तीफा दे दिया है। इस मुल्क में सजा याफ्ता लोग भी ओहदों से चिमटे रहते हैं। इमरान खान ने खुद एहतसाबी का जो कल्चर सियासत में मुतारिफ कराया है, उसकी मिसाल इंतहाई जदीद जमहूरी ममालिक में ही मिलती है। यही रिवायात नए पाकिस्तान का नया रुख है। ये ट्विटर पैगाम दिया है फवाद चौधरी साहब ने। आजम स्वाति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मिसकॉन्डक्ट और IG इस्लामाबाद तबादला केस ज़ेरे समात है। गुज़श्ता रोज समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी ट्रायल कर सकती है। अब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी। अब हम अपने तज्जियाकारों से इसी मामले के ऊपर सवाल रखेंगे और ये भी आपको बता दें कि सवाल है कि क्या वाकई आजम स्वाति ने वजीर आजम के खुद एहतसाबी कल्चर के तहत इस्तीफा दिया है या फिर वो आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक से बचना चाहते थे। हम जानते हैं कि हमारे तज्जियाकार इस बारे में क्या समझते हैं। सवाल इस तरह से आपके लिए, चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी, जबकि फवाद चौधरी अपने बयान में कहते हैं कि आजम स्वाति ने इंतहाई उमूमी तहकीकात की बिना पर इस्तीफा दिया है। क्या आजम स्वाति ने एहतसाब कल्चर की वजह से इस्तीफा दिया है या फिर 62(1)(f) के डर से? दो ऑप्शंस हैं, कल्चर या डर। सबसे पहले साफी साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये सबको पता था बशमूल इमरान खान साहब के कि 2001 में अमेरिका में फ्रॉड करने के बाद आजम स्वाति साहब पाकिस्तान आए थे। यहाँ आके फिर ये सबको पता था वो जो $1 मिलियन का ड्रामा किया था और एक जाली चेक दिया था $1 मिलियन का मानसेरा में वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, वो भी रिपोर्ट हुआ था। फिर ये सबको पता था कि पैसों की ज़ोर पे उन्होंने पहले ज़िली निज़ामत ख़रीदी थी, फिर पैसों के बल बोते पे वो MMA में लोगों को ख़रीद के सेनेटर बने थे और फिर इसी ज़ोर पे वो उससे पहले वज़ीर बने थे। तो आज़म स्वाति के ये सारे मामलात और उसके एक मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रॉड्स की ख़बरें ये ज़ुबान ज़द आम थी। और जब वो PTI को ज्वाइन कर रहे थे तो मुझ समेत कई लोग खान साहब के नोटिस में ये सब कुछ लाए थे और खान साहब ने बताया भी था कि उनके पैसे की वजह से हम उनको शामिल कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने उनको PTI में शामिल किया तो PTI का जो इंट्रा पार्टी सूबाई इलेक्शन हो रहा था उसमें भी इन्होंने ख़रीदारी वगैरह की, उसकी वीडियोस बनी जो मुख्तलिफ ग्रुप थे। और धरनों के दिनों में KP हाउस में एक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये मुराद सईद और इन लोगों ने खान साहब के नोटिस में ये लाए कि इन्होंने तो हमें भी पैसों की पेशकश की थी। और उसमें खान साहब ने फिर इन सब से कहा कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और चूंकि आजम स्वाति के पास पैसा है इसलिए बल्दियाती इलेक्शन तक आप लोग उसको पार्टी के सूबाई सदर की हैसियत से इसको मान ले। अच्छा, उसके बाद उनको सेनेटर बनाया गया, फिर वज़ीर बनाया गया। अब ये जो जुर्म उसने किया है और कबायली मजलूमों के ख़िलाफ़ जो जुल्म किया था, अब शहरयार आफरीदी बाकी जगहों से तो वो कब्ज़े चढ़वा रहे हैं। अब JIT की रिपोर्ट में आ गया कि आजम स्वाति ने वहाँ पे ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया है सरकार पे। और उस दिन जब उन गरीब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे और उनको जेलों में डाल रहे थे तो शहरयार अफरीदी उनके यहाँ गया हुआ था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो रातों रात, मैं अभी भी कल चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में मेरे बारे में भी इस्तिफसार किया है कि सलीम साफ़ी अब नहीं आते, पता नहीं उन पर भी दबाव है कि क्या है। तो मैं बसद अदब और एहतराम अर्ज़ करूं कि चूँकि मैं फ़रीक नहीं बना था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जब भी ज़रूरत महसूस करे मैं वहाँ पेश होने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने पहले दिन चीफ साहब से ये अर्ज़ किया कि PTI के 2 बाजवड़ के MNAs और एक सेनेटर फैदा, ये लोग गए थे आजम स्वाति के बिहाफ पे और उन्होंने फैमिली को डराया, धमकाया या जो कुछ भी किया, इसलिए उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की। अब मसला ये हुआ है कि JIT की रिपोर्ट में वो उनके $1 मिलियन चेक का मामला भी निकल आया है, उसके दुबई के मामला भी जब जाएंगे जितने खोलेंगे, और उससे बढ़ के
یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ معاملہ آگے جائے گا کہ پی ٹی آئی پہ وہ کیا خرچ کرتے رہے اور یہاں پہ ان کے کیا معاملات تھے، کس لیے انہی بیسس کی بنیاد پر صاحب آپ ڈر کا آپشن لے رہے ہیں. ایک منٹ اس لیے اس خوف سے، کیونکہ اب امریکہ کا معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے امریکہ میں بھی فراڈ کیے تھے، اور پھر عمران خان اور ان کے معاملات بھی سامنے آنے کا خطرہ ہے، تو اس خوف سے اب شاید عمران خان صاحب بھی ان کی قربانی پہ تیار ہو گئے، اور اس خوف سے اعظم سواتی صاحب بھی جو ہے اب استعفیٰ دینے کے لیے. لیکن یہ چیز کافی نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا کریں گے کہ ان کو اس معاملے کو جے آئی ٹی کی رپورٹس کی روشنی میں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، اور اس معاملے میں جو دیگر کردار ہے وزیر داخلہ اور وہ ایم این اے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ معاملہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے کیسے، سینیٹر کیسے بنے، وزیر کیسے بنے، بلکہ ایم ایم اے کا بھی ان کو دیکھنا چاہیے. ڈر، خوف، آپشنز ہیں آپ کے. ارشاد بھٹی صاحب، لیکن یہ بھی اب ایک کریڈٹ پہ لے رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 6 ماہ میں 2 ہمارے وزراء نے استعفیٰ دیا ہے. بابر اعوان صاحب ہو گئے، اعظم سواتی صاحب ہو گئے. تو یہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اچیومنٹ ہے پی ٹی آئی کی خود احتسابی کے حوالے سے؟ دیکھیے، آپشنز میرے دونوں ہیں کہ احتساب کا ڈر بھی اور وہ احتساب کلچر بھی، اور ویسے دوسرا ڈر بھی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ بابر اعوان صاحب گئے، یہ گئے، بعد میں زلفی بخاری صاحب اگر جاتے ہیں، بعد میں اور کوئی جاتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب نائل ہوئے، تو اچھی بات ہے. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کا پیشی بھگت چکا ہے، وزیر اعظم صاحب کا اپنا وہ ہیلی کاپٹر کیس ہے، باقی سارا وہ اور دہشت گردی کے جو مقدمے تو اس میں ان کو استثناء ہے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ کلچر چلنا چاہیے. لیکن یہ اعظم سواتی صاحب کے خلاف عمومی تحقیقات نہیں ہیں، یہ بڑی جو سپریم کورٹ میں پیش کی جا چکی جے آئی ٹی رپورٹ پڑھیں تو لگ پتہ جاتا ہے. 9 والیمز ہیں، 8-9 والیمز ہیں ان کے سارے، ان سارے جو ان کی پوری زندگی ہے ان پر. نواز شریف صاحب پیناما کے 10 تھے، ان کے 8 یا 9 والیمز ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا احمد نیاز صاحب کا، میر وائز نیاز صاحب کا اور عرفان منگی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس پر اس جے آئی ٹی رپورٹ کو مرتب کیا اور سپریم کورٹ میں پیش کیا. کمال کی رپورٹ ہے. آپ امریکی شہریت کو، اسکینڈل کو ایک طرف رکھیں، وہاں پاکستانیوں کے فراڈ کے الزامات کو ایک طرف رکھیں، گائے قصے کو ایک طرف رکھیں. جے آئی ٹی رپورٹ میں بشیر احمد المعروف اعظم سواتی ایک دیہات سے اٹھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پاکستان سے امریکہ تک سب کو تگنی کا ناش نچا دیتے ہیں. یہ فلم ہے، بلکہ ہالی ووڈ کی مکمل فلم ہے. موصوف کے بینک اکاؤنٹ میں 1 ارب 53 کروڑ پڑے ہوئے ہیں، 15 باہر کاروبار ہیں، 22 جائیدادوں کے مالک ہیں، 207 انہوں نے غیر ملکی دورے کیے، اور 2007 سے اب تک 14.5 لاکھ، 15 لاکھ کے قریب انہوں نے ٹیکس دیا ہے. ان کے پاس اقامہ نہیں ہے، اقامے ہیں، اور یہ جب سینیٹر تھے انہوں نے اقامے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. لہٰذا امریکی سکینڈل کیس، پاکستانیوں کے فراڈ کے الزامات کیس، $1 ملین نوٹ جھوٹ کیس، گائے کیس، اور اتنا کچھ کہاں سے آیا، ذرائع آمدن کیا ہیں وہ کیس، ٹیکس چوری کیس، اور پھر اقامہ نہ ڈکلیئر کرنے کا کیس. یہ تو صرف ابھی یہ یعنی سامنے آیا ہے. تو میں اس ایگری کرتا ہوں کہ یہاں تک نہیں رکنا چاہیے. اگر ہو سکے، اگر پاسبل ہے اور یہ ہوتا ہے تو کرمنل کیس ان کے خلاف ہونا چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور آپشنز آپ دونوں لے رہے ہیں. اب ایک اضافی پوائنٹ بٹی صاحب کی باتوں پہ کہ دیکھیں، ان سب خوبیوں کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بنائے گئے، بلکہ پچھلے الیکشن میں خیبر پختونخوا، وہ پارلیمانی بورڈ میں تھے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی زیادہ ٹکٹ اس عظیم شخصیت نے بانٹے ہیں. ٹھیک، یہ باتیں تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہیں، لیکن جو سنگین الزامات پہلے تھے اس کے میں کیوں اتنی ان کو پوزیشن ملی پارٹی میں؟ ریما، آپ کیا آپشن لیں گی سوال کے جواب میں؟ جی شکریہ افسا. میرا جواب نہ خوف ہے نہ احتساب کا کلچر. میرا خیال ہے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے ایک طرح سے ٹوکنزم ہے، دکھاوا ہے، اور اس کو پی ٹی آئی بہت منٹ کرنے کی کوشش کرے گی اگلے کچھ مہینوں میں. دکھاوا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ختم نہیں ہوتی ریزگنیشن پہ. جو 62(1)F ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ پہ اپلائی کرتا ہے، تو ابھی بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، تو پروسیڈنگز تو چلنی چاہیے. اور جیسا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی جس کی بات کی کہ یہ تو کرمنل کیسز ان کے سامنے جو سامنے باتیں آئی ہیں، ایویڈنس آئی ہے، اس کے تو کرمنل کیسز بننے چاہیے. تو یہ صرف 62(1)F کا معاملہ نہیں ہے، آگے یہ چلے گا.
کلچر کا کیوں نہیں, یہ احتساب کا کلچر کیوں نہیں ہے. جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا, ان کے خلاف بہت عرصے سے کریڈیبل اور سیریس ایلیگیشنز تھیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی بلکہ ان کو نوازا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ویسے ایک 62(1)F کی میں بات کروں, یہ میرا خیال ہے پہلے بھی جب یہ استعمال ہوا اور ابھی استعمال ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں, اس کا خوف پارلیمنٹیرینز کے سر پہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بہت غلط چیز ہے, یہ رول آف لا کے بالکل خلاف ہے. اور مجھے تو بہت حیرت ہوئی جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کرے گی. ہماری کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح خوف اور ایک طرح سے ہینگنگ سورڈ کی طرح استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے 62(1)F کو. لیکن اس صورت میں مجھے لگتا ہے یہ ٹوکنزم ہے, ایک دکھاوا ہے, نہ احتساب کا کلچر ہے اور نہ ہی خوف ہے, کیونکہ یہ کیس آگے چلے گا. صحیح, آپ سمجھتی ہیں یہ دکھاوا ہے. بابر صاحب, آج شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی, انہوں نے بھی اپنی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپٹکس کی سیاست کر رہے ہیں اور میڈیا کی سیاست کر رہے ہیں. تو ریما کی گفتگو کو سنتے ہوئے اور آپ کا کیا خیال ہے سوال کے جواب میں؟ وہ میاں محمد بخش کا سیف الملوک سے وہ یاد آتا ہے, آگئی جان شکنجے اندر جیویں ویلن وچ گنا, رونو کہو ہن رہے محمد جے رہے تے میں منا. دیکھیے یہ سسٹم کا فیلئر ہے, یہ ہمارے سامنے جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے یہ نا اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ہوتی ہے جب ایکسیڈنٹلی آپ غلط سائٹ پہ پھنس جائیں کسی وجہ سے. یہ جتنی داستان بھٹی صاحب نے سنائی, صافی صاحب نے سنائی, اگر یہ لوگوں کو پتہ تھا تو یہ دو بیچاری وہ گائیں اگر ان کے گھر کی طرف نہ جاتی تو نہ یہ ساری بات ہوتی, نہ ہم ان کا میڈیا ٹرائل کرتے جس طرح ہم کر رہے ہیں, نہ اس کا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی, نہ انہیں تھریٹن کرتی کہ 62(1)F کی کارروائی کریں گے آپ کے خلاف, اور نہ یہ بات یہاں تک پہنچتی. تو معاشرتی طور پہ یہ ایتھکس کا فیلئر ہے. آپ صحیح غلط کا فرق نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے خلاف کیمپین ایفیکٹولی رن ہو اور پبلک اوپینین آپ کے خلاف بن جائے تو پھر آپ اپنی عزت بچانے کے لیے, ابھی کیا ہو رہا ہے جب یہ مقدمہ لگتا ہے عدالت میں تو عزت ہوتی ہے وہاں پہ, سواتی صاحب کی روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. تو ان حالات میں جب ابھی دریا چڑھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائم گزار لیتے ہیں, لیکن بالکل ہمیں نظر آئے گا سواتی صاحب پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں بھی ایفیکٹو رہیں گے, ان کا انفلوئنس بھی کم نہیں ہوگا. اور ہمیں کیا نظر آیا کہ روٹین میں سسٹم ہمارا کام نہیں کرتا, روٹین میں آپ قانون سے نہیں ڈرتے, لیکن 62(1)F اور میرے خیال سے 62, 63 کا ایک غلط استعمال ہوتا رہا ہے, جس طرح ریما نے بھی کہا اس ملک میں ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک نیا ٹول ہے اور اس ٹول کی جب تھریٹ آئی تو پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ جان چھڑائیں. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, باور صاحب نے بھی گفتگو کی جس طرح کہ ان کی اندر پارٹی میں تو پوزیشن کے اوپر لگتا نہیں کہ کوئی اثر پڑے گا. جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے لیکن پارٹی میں ان کی پوزیشن وہی رہی. اعظم سواتی صاحب کے لیے پارٹی کے اندر یہی صورتحال رہ سکتی ہے؟ میں پوری طریقے سے متفق ہوں بابر صاحب سے, انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اور یہ اسی طریقے سے ایکٹیو رہیں گے. میرا جواب تو میرا اس دونوں نہیں ہے. مجبوری کا نام شکریہ یا خالی مجبوری, یہ اس وجہ سے مستعفی ہو رہے ہیں. دیکھیں مجھے جو چودھری فواز صاحب ہیں ان کا بیان کہ تحریک انصاف میں خود احتسابی کا عمل کار فرما ہے, ایک مضحکہ خیز صورتحال نظر آئی کہ کل تک عمران خان صاحب پاکستان کے سینئر جو اینکرز ہیں ان کے سامنے اعظم سواتی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. پہلے انہوں نے سوال کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی, جب ساروں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان کو دوبارہ گھیر کر لائے تو انہوں نے وہاں اس کو ڈیفینڈ کیا. اور آج بھی پہلے خبر آئی اور جیو پہ شاید تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کام جاری رکھیں. پتہ نہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. دوسری بات یہ جی کہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ایک اور انکشاف کر دوں. بہت سارے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں ہمایوں خان, پولیس آفیسر ہیں. یہ 2011 کے اینڈ میں جب تحریک انصاف کا اپسرج ہوا تو یہ اس وقت جب تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے تھے اور شامل تقریباً ہوا چاہتے تھے یا ہو چکے تھے, ایک قدم اندر آ چکے تھے, تو وہ امریکہ سے آتے ہیں
اور پلندہ لے کے آتے ہیں جس کے اندر اعظم سواتی صاحب لوگوں سے اس قسم کا اتنے چھوٹے لیول کا فراڈ کہ وہاں پہ انہوں نے انشورنس پالیسیز کو بیچی جو بالکل فراڈ، اور کئی سینکڑوں پاکستانیوں سے ہزاروں ڈالر کے کر کے وہاں سے یہ آئے، اور انہوں نے بتایا کہ جی، اور عمران خان صاحب کے گوشت گزار کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی انہونی ہوئی ہے. بابر اعوان صاحب جب نکلے ہیں تو وہ ایک دہائی سے گوڈے کرپشن کے الزامات کے اندر، میں پھر کہتا ہوں الزامات کے اندر ان کی گرفت میں تھے، تو وہ تب نکلے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے بڑی ایک پازیٹیو ہے کہ اگر 2 مہینے میں 2 کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، اور 2 سے پہلے آئے بغیر چلے گئے عاطف میاں اور صاحبزادہ جہانگیر، چیکو جہانگیر لنڈن سے ان کو ایڈوائزر بنایا تھا، اور وہ سٹیپ بیک کر گئے جب کوئی پریشر آیا ہے. اور جیسے بھٹی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ زلفی بخاری صاحب آیا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 6 مہینے سال میں کیبنٹ فارغ ہوگی، کیونکہ ایک بندہ نہیں ہے جو کہ ان سے مختلف ہو. اگر ہے تو آپ نام بتا دیں، پھر میں بتا دیں تو ان کے اوپر الزامات ہیں، اسی طرح کے الزامات ہیں. اور بابر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور آخری بات ہے وہ بالکل حرف آخر ہے کہ اگر ایک بیچاری گائے جو ان کی پراپرٹی میں داخل نہیں ہوئی اور ان کو گمان گزرا کہ یہ داخل ہو چکی ہے، اور ان کی اس بدگمانی پہ جو قوم کو خوشگمانی ملی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس گائے کے لیے بڑا دعا گو ہوں. مگر عمران خان صاحب کو 2012 میں پتا تھا، اور ان کے اپنے رشتہ دار نے آگے بتایا تھا امریکہ سے آ کے کہ اعظم سواتی ایک بہت بڑا فراڈ تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ بھی ایکسپوز کرتا ہے. یہ اللہ کی ہمارے سے بات ہے کہ میں آپ کو آپ کے کرتوتوں کے ساتھ گائے پہ الزام غلط ہے. نیازی صاحب گائے پہ بھی الزام غلط ہے. وہ نہیں آئی نا گائے، یہ بدگمانی ہوئی کہ وہ آئی ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، میں باقی ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. تو ایک چیز جو ہمایوں برکی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی اعظم سواتی کے فراڈز کے زیادہ تر انفارمیشن انہوں نے دی ہے، اور جب ان کو شامل کر رہے تھے تو انہوں نے خان صاحب کو آگاہ کیا تھا، نمبر 1. دوسرا، گائے بھی اس زمین میں نہیں گئی تھی ان کے فارم ہاؤس میں، بلکہ اس میں گئی تھی ریئر رپورٹ میں جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے. اب اگر حکومت کا کوئی احتساب کا ارادہ ہے، نمبر 1 صرف ان کا ڈسکوالیفیکیشن کیا کافی ہوگا؟ اس نے ایک گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا، اس میں ایک حافظ قرآن بچی بھی تھی. انہوں نے ان لوگوں کو ناجائز جیل میں اور تانوں میں رکھا جس میں معصوم بچے بھی تھے. کیا اس حکومت نے ان کے خلاف اس جرم پہ FIR کاٹ دیا ہے؟ دوسرا، JIT رپورٹ میں اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے، کیا اس پہ ان کے خلاف FIR کاٹ دیا ہے؟ جس کلاشنکوف پہ ان کے جس کلاشنکوف پہ ان کے بیٹے نے فائرنگ کی ہے، پتہ چلا اس کا لائسنس اس کے نام نہیں ہے، کیا اس حکومت نے اس کا FIR کاٹ دیا ہے؟ پھر یہ کہ اس کی بنیاد پہ انسپیکٹر جنرل پولیس کو رخصت کیا گیا کہ تم نے ان کے ظلم میں بھرپور ساتھ نہیں دیا، کیا اس پہ وزیر اعظم نے قوم سے معافی مانگ لی ہے؟ یہ کیسا احتساب ہے اگر واقعی ان کا صرف آئیواز نہیں کرتے اور ارادہ ہے؟ بدر صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں گا کہ ان کا جب شہریت کا کیس ریجیکٹ کیا، یہ گشکوری صاحب کی رپورٹ ہے، آج بھی بتائی ہے، تو وہاں پہ کہا گیا کہ ان کی یہ واحد ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا کہ اپیل کر سکتے ہیں. اور اہم بات میں پھر دہراؤں گا کہ عمران خان صاحب کل تک ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے، جبکہ وہ پچھلے 8 سال سے ان کے بارے میں بخوبی واقف تھے. مظہر عباس صاحب اتنے قریبی رہے عمران خان صاحب کے، پھر ان کے امریکہ کے کیسز بھی اگر نہیں نظر آئے پہلے، تو اب اگر اس ساری صورتحال کے بعد وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو کسی حد تک یہ قابل اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے اس بات کو، اتنا اہم ہونے کے ساتھ ان کا استعفیٰ بھی آنا سامنے؟ دیکھیے، خود احتسابی میں استعفے لیے جاتے ہیں، دیے نہیں جاتے. دوسری بات یہ کہ استعفیٰ اگر اخلاقی طور پہ کوئی وزیر دیتا ہے تو وہ تو پہلے ہی دن دے دیتا ہے جس دن اس پہ الزام لگتا ہے، عمران خان سے ملاقات کے بعد دیا ہو سکتا ہے لیا گیا ہو. آتا ہے تو، اور دوسرے یہ کہ کیا PTI نہیں، تو عمران خان سے ملاقات بھی کب ہوئی ہے؟ جب JIT کی رپورٹ آ گئی، ایک IG کا ٹرانسفر ہو گیا، سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا. مجھے بتائیں تحریک انصاف نے کیا ان کو کوئی شو کاز دیا؟ تحریک انصاف نے کوئی تحقیقات کی؟ تحریک انصاف کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ ہوئی؟ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انکوائری ہوئی؟ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ جو ہوئی تو وہ تو سپریم کورٹ کے لیول پہ ہوئی.
تو جو ایکشن ہے وہ تو سپریم کورٹ کا نظر آ رہا ہے. اس کی بنا پہ اگر آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو پارٹی اور گورنمنٹ نے تو انہوں نے تو کوئی کارروائی کی نہیں اس طرح. بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جمہوری کلچر ہے ہی نہیں. ہم پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں, پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے, سربراہ میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ استعفیٰ دے دے. ایک صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دے دیتی ہے, وہ پارٹی کی سربراہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک صاحب پہ سنگین کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, وہ آج بھی پارٹی کے شریک چیئرمین موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جمہوری کلچر چونکہ ہے نہیں, پارٹی کے اندر انتخابات نہیں ہوتے. تحریک انصاف میں ایک زمانے میں, اور نیازی صاحب جانتے ہوں گے کہ ایک زمانے میں باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی تھی کہ جب کوئی دوسری پارٹی کا آدمی آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوتا تھا تو اس کمیٹی میں اس کا کیس جاتا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ اس پہ کوئی ماضی میں الزامات ہیں یا نہیں ہیں. وہ ساری چیزیں 2013 کے بعد ختم کر دی گئیں. تو یہ صرف خوف ہے سپریم کورٹ کا کہ کہیں سپریم کورٹ سے شاید اس کی بنا پہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی نہیں کی جائے. ٹھیک ہو گیا. ڈر کا ہی کی طرف یہ آپ کا آپشن ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی سامنے معاملے پر آئے. آپ نے ایک اور ضروری پوائنٹ ابسا معذرت چاہتا ہوں. ابسا ایک منٹ, میں آج بڑی زیادتی کہ مجھے احساس ہے باقی ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ. دیکھیں جی, اس حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی وزیر غیر ملکی دورے نہیں کرے گا. آپ تو احتساب کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے اعظم سواتی کدھر تھے؟ اس کو اس ملک کے وزیر اعظم نے ویانا بھیجا ہوا تھا پاکستان کی نمائندگی کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے متعلق ایک عالمی کانفرنس میں. اور جب ادھر اس کو سپریم کورٹ طلب کر رہے تھے تو اس کے ایک تو میں ان وکیلوں پہ بھی حیران ہوں, یہ بڑے بڑے نام. اب علی ظفر جیسے آدمی آ کے سپریم کورٹ میں اس کے وکیل بنے تھے, اعتزاز صاحب جیسے بندے جو زلفی بخاری کی. تو علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کل اس کو بلاتے ہیں. تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی آپ اگر ان کو بلائیں گے, عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو پاکستان کی بدنامی ہوگی. تو خان صاحب نے بھی تو اپنے اس اصول کو بھی وائلیٹ کر کے کہ غیر ملکی دورے نہیں ہوں گے وزیروں کے, اور پاکستان کی نمائندگی کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا. ٹھیک ہے.